جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आज़ाद जराल हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल मंजरनामे की, क्योंकि दुनिया में होने वाली तब्दीलियाँ बराह रास्त पाकिस्तान को भी मुतासर करती हैं। मशरक़ वस्ता में एक बार फिर कशीदगी में इजाफा देखा जा रहा है, जहाँ जंग और सफारती नाकामियों ने आलमी मईशत को दबाव में डाल दिया है। आलमी ताकतें इंसानी हकूक़ की बात तो करती हैं, लेकिन अमली तौर पर मुफादात ही सबसे आगे नज़र आते हैं। यूक्रेन, गजा, वेनेजुएला और यमन और इसी तरह दीगर जो मुल्कों में जंगें इस वक्त जारी हैं, उसमें ये जो तनाज़ात हैं, इन्होंने साबित किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा जैसे अदारे अब सिर्फ बयानात की हद तक महदूद हो चुके हैं। उनका कोई आलमी एजेंडा नहीं है, उनकी कोई इंटरवेंशन नहीं है। वो जस्ट एक बयानबाजी करते हैं, एक बयानिया बनाते हैं, लेकिन अमली इक़दामात जो हैं वो बिल्कुल सिफर हैं। चूँकि आपने रिसेंटली देखा कि अमेरिका बहादुर वो जो है, उसके डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, वो अमन का जो एवार्ड था उसके लिए वो कोशां थे कि वो उनको मिल जाए, और उन्होंने इंटरवेंशन किया भारत और पाकिस्तान के दरमियान और इसी तरह बाकी जो मुल्कों के अंदर, और गाज़ा में भी उन्होंने एक रोड मैप दिया जो आगे अभी तक इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो किस तरह इसको आगे ले जाने में कामयाब होते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा का जो चेहरा है, अक़वाम मुत्तहिदा की जो उसकी साख है, वो तो बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आई, और उन्होंने कोई अमली इक़दामात नहीं किए। इसके अलावा आलमी मंडी में तेल और अशियाए जो ज़रूरिया हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, उनकी कीमतों में गैर यकीनी सूरत हाल ने तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनके लिए मुश्किलात में इजाफ़ा किया है। और जब आलमी दुनिया का हाल ये हो जाए तो ज़ाहिर है पाकिस्तान से जो तवक्कात हैं वो तो ज़ाहिर है वहाँ कमी ही देखी जाएगी। वहाँ मईशत पहले से गिरती है, वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ एक जंग व जदल की सूरत हाल है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, दहशत गर्दी अरूज पर है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो आए रोज़ हर रोज़ जो है वो शहादतें जो है वो नोश फरमा रहे हैं, और एक अनरेस्ट सिचुएशन है जहां ये कोशिश की जा रही है कि इस दहशत गर्दी की जंग में वो बाकी दुनिया से अपना रवाबत करके, जिस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर ने हंगामी जो है वो दौरे किए मिडल ईस्ट के, अमेरिका के और इसी तरह बाकी ममालिक के, कि वो इसको रिटर्न कर सकें, फंडिंग कुछ लेकर भी वो आए। IMF का जो प्रोग्राम है उसमें भी जो है वो फंडिंग मिल रही है, लेकिन उसमें जो फंडिंग दी गई है उसमें करप्शन का भी एक अंसर मौजूद है, और वहाँ उसको किस तरह यूटिलाइज़ किया जा रहा है वो भी एक सवालिया निशान है। तो पाकिस्तान के हालात भी बुरी तरह जो है वो मुतासर हो रहे हैं दिन ब दिन। ज़ाहिर है दुनिया की जो आलमी मंडी है, जब उसमें अशिया खुर्दोनोश में तेज़ी से इजाफा होएगा, और पाकिस्तान में तो लावाला फिर मईशत जो है वो नीचे ही गिरेगी। इस तरह
پاکستان اس وقت شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے. مہنگائی نے عام آدمی کی کمر جو ہے وہ توڑ کر رکھ دی ہے. لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی جو 2 ٹائم کی روزی روٹی ہے اس کے لیے پریشان ہیں، اور کئی جگہوں میں کئی ایسے واقعات جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ وہاں والدین اپنے بچوں کو جو ہے وہ نیند کی موت جو ہے وہ سلا رہے ہیں، اس لیے کہ مہنگائی کے ہاتھوں مجبور ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود عوام کو کوئی حقیقی ریلیف نظر نہیں آ رہا، اور پھر یہ وہ لون ہے، یہ وہ قرضے ہیں جن کی انسٹالمنٹ بھی واپس دینی ہے، اور وہ سود کے ساتھ، اور سود بھی بہت ہائی جو ہے وہ پرسنٹیج کے ساتھ اس کو واپس دینا ہے. اب عمران خان سابق وزیر اعظم قید تنہائی کاٹ رہے ہیں. پچھلے 50-60 دنوں سے ان کو اپنی فیملی کے ساتھ ایکسیس نہیں ہے ملنے کا، اپنے ورکرز کے ساتھ یا اپنی پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کر سکتے. ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ان کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کر سکتے. پھر یہ جو سجیشن آئی ہے کہ 5 بڑے جو ہیں وہ مل بیٹھیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈائلاگ سی بی ایم ہو، کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہے وہ ہونے چاہیے. لیکن عمران خان صاحب کو جو ان کے ساتھی ہیں، ان کو کانفیڈنس میں لینے والے یا ان کے ساتھ جا کر بات چیت کر کے ان کو ایگری کرنے والے، ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. علامہ راجہ ناصر اس وقت جو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ہیں، اور محمود خان اچکزئی جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے باقی تمام تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک آئینی تحفظ آئین پاکستان کی جو موومنٹ ہے وہ شروع کی ہوئی ہے. کے پی کے اندر ایک انریسٹ ہے، اور کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو ایک اسٹریٹ گراؤنڈ ورکر تھے، ایک آئی ایس ایف سے وہ آئے ہوئے ہیں اوپر، ان کو وزیر اعلیٰ بنا کر عمران خان نے کارکنوں کو اور آئندہ آنے والی جنریشن کو ایک ہوپ دی ہے، امید دی ہے کہ آپ بھی اس ملک کے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں، وزیر اعظم بن سکتے ہیں. لیکن باقی پارٹیوں کے اندر یا باقی ملک میں جو اس وقت تک خاندان حکومتیں کر رہے ہیں وہ صرف اپنی فیملیوں کے اندر ہی محدود ہیں. ان کا اگر باپ ہے تو پھر بیٹا ہے، پھر بیٹی ہے، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کی بیٹی، اور اسی طرح یہ ایک پروسیس پچھلے 60-70 سال سے جو ہے وہ چل رہا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ڈائیورٹ کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف میں جو ورکر ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں، اور عمران خان چونکہ اس کی کوئی فیملی میں اس طرح کوئی اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ اپنی فیملی کے اندر جو ہے وہ عہدوں کو یا وہ تقسیم کرے، اور اپنے خاندان کو وہ سیاست سے بھی ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن اپنے بھائی کے لیے ان کی جو بہنیں ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیتی ہیں، وہ اپنے بھائی سے ملنا جاتی ہیں، ان کے ساتھ کارکن بھی ہوتے ہیں، لیڈرشپ بھی ہوتی ہے، لیکن ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا. آج بھی جو منگل کے روز ان کی ملاقات ہوتی ہے، جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے اوپر پانی پھینکا گیا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہاں سے ڈسپرس کیا گیا، اور اس میں کئی ایک کارکن جو ہیں وہ زخمی ہوئے، کئی ایک جو ہیں وہ گر کر ان کے کپڑے جو ہیں ان کو گندا کیا گیا، ان کو مار بگایا گیا. تو جب تک یہ پولیٹیکل جو انریسٹ ہے، جو سٹیبلٹی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک مہنگائی میں ظاہر ہے اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ زیادہ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو حالات ہیں اس
حالات میں ان حالات میں وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ نہیں لے کر جائیں گے اور نہ ہی لے کر جاتے ہیں۔ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جو چونکا دینے والی پریس کانفرنس تھی، جو جس میں انہوں نے دہشت گردی کے جتنے واقعات ہوئے اور جتنے نوجوان جو ہے وہ فورسز کے شہید ہوئے اور جتنے لوگ اس میں جان سے گئے، ان سب کی ایک کیلکولیشن انہوں نے بتائی، صحافی برادری کو انگیج کیا، انہوں نے سوالات پوچھے اور ایک ایسی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے ملک میں بائی اینڈ لارج جو ہے وہ یہ کہا کہ جو آرمی کا ادارہ ہے، جو ہمارے سیاست میں کوئی ہمارا لینا دینا نہیں ہے، ہم سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم دہشت گردی کا خاتمہ کر رہے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ ملک کی حفاظت کرنا ہمارا بیسک جو ہے وہ کام ہے اور یہی آئین نے ہمیں یہ حق دیا ہے۔ تو اس پر بے شمار جو انالیسز آئے ہیں، بے شمار جو تجزیہ کار ہیں وہ اپنی اپنی آراء کا خیال کر رہے ہیں۔ جو صحافی جنہوں نے سوالات پوچھے انہوں نے بعد میں اپنے ولاگ کیے، حامد میر صاحب نے یا جتنے صحافی تھے جنہوں نے سوالات کیے انہوں نے پھر اس کے اوپر تجزیے بھی کیے، اور باقی جو دنیا کے اندر صحافی برادری ہے یا جو انالسٹ ہیں وہ اس پر تبصرے کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہے، اور جب تک وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، عمران خان کو رہا نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ جو دینگا بشتی ہے، یہ جو انریسٹ ہے، یہ جو فسطائیت ہے، وہاں فارم 47 کی جو جعلی حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ دیکھیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی اس کا اگر ہم قابلی جائزہ لیں تو اس میں جو قومی سلامتی کے معاملات اور فوج کا جو موقف تھا اس کو واضح اور منظم انداز میں پیش کیا گیا۔ گو کے بیانیے میں داخلی و خارجی چیلنجز، سیکیورٹی خدشات اور ریاستی اداروں کے کردار پر زیادہ زور دیا گیا، تاہم بعض نکات پر مزید وضاحت کی گنجائش محسوس ہوئی تاکہ عوامی اعتماد اور شفافیت کو مزید تقویت مل سکے۔ اگر اس کا تنقیدی جو جائزہ ہے وہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو پریس کانفرنس کا جو پورا جو مسودہ تھا وہ یک طرفہ ہی نظر آیا، اور اس پریس کانفرنس میں جو اہم سوالات کے واضح اور براہ راست جو جوابات تھے ان کو عمومی سیکیورٹی پر انحصار کرتے ہوئے ان کے جوابات جو ہے وہ دیے گئے، اور اس سے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ جو سیکیورٹی بیانیہ تھا اس میں شفافیت کا تاثر جو ہے وہ کمزور پڑا، اور جو سول بالادستی ہے یا سیاسی جو مداخلت ہے یا سیاسی جو معاملات ہیں ادارہ اس میں کوئی کردار جو ہے وہ ادا نہیں کر رہا، اور یہ ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا، لیکن اگر ان ریالٹی پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو ادارہ جو ہے وہ سیاست میں اس کا ایک کردار ہے، سیاسی طور پر اس وقت خاص کر انٹرنیشنل سطح پر سیاسی جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کی وہ جو شنوائی نہیں ہے، ان کی وہ قدر و منزلت نہیں ہے جو اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جو اس وقت عالمی سطح پر
ان کی پذیرائی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ہی معاہدے کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہی بات چیت ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو سیاسی جو قد کاٹ کے جو لوگ ہیں وہ ان سے پیچھے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا اس طرح سیاسی قد کاٹ نہیں ہے، اور فیلڈ مارشل کو ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مائی ڈیئر فیلڈ مارشل، سو ان کو بھی ان کا ہی زیادہ نام جو ہے وہ زبان پر ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا جو ہے وہ تعلق سیاست سے نہیں ہے، لیکن ان صحافیوں کے جو سوالات تھے اس میں کافی جو پیچیدگی تھی، اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو ٹیگل کیا، ان کو جواب دیے، لیکن زیادہ ان کے جو جواب تھے وہ اسی انداز میں تھے کہ کوئی ابہام جو ہے وہ برقرار نہ رہے، اور جو اعتماد سازی ہے اس کے اوپر مزید جو سوالات ہیں وہ جنم نہ لیں۔ میں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے مخاطب ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ